जनाब मौला मुजतबा के सदक़ा में आपकी और बानियान खमसा की मौला तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सेहत सलामती रिज़्क़ मौला मज़ीद आज़ाद फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं मौला शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। हज व ज़ियारत मौला आप सबको नसीब फरमाए। बानियान के और आपके घरों पर मालिक रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। जितने सादात मोमिनीन अज़ादार मेरे मोहसिनीन मलिक ज़वार साहब समेत पीर नासिर शाह साहब समेत भाई मोहसिन समेत आप तमाम अज़ादार के सामने मेरे मलिक साहबान बैठे हैं। इस ज़िक्र के सदक़ा में, इस सफ़ के सदक़ा में, वारिस दस्तरख़ान वहदत के सदक़ा में मालिक आपकी दस्तरख़ान में इजाफ़ा फरमाए, बरकत अता फरमाए। ज़माने के हवादिसात से मौला महफूज फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत नसीब फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। दहशत गर्दी की वबा से अल्लाह मेरे वतन को जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। इमाम ज़माना आप अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि मखदूमा दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। दिल नहीं कर रहा सलवात पढ़ने को आपको? मोहम्मद व आले मुहम्मद। ओ वहाँ पे टोली बना के बैठ गए हो, यहाँ पे आ जाएं। ये मेरे सामने दाद ना देना, पीछे देख रहे हैं जी। आपको कह रहा हूँ सरकार, आपको सरकार आए जाए आज मोहसिन है, मेरे भाई हैं, आप मेहरबानी करें, ज़िक्र की जीनत बना करें। नहीं जी नहीं, दाद शाद के डर से लोग पीछे बैठते हैं। दाद ना देना, लेकिन साथ तो मिल के बैठे ना। दाद वाली तो रिवाज ही ख़त्म होना चाहिए। अब तो क्या दाद लेनी है आपसे। हुक्म की तामील थी, मलिक साहब मेरे बड़े मोहसिन हैं, भाई हैं, तो हाज़िर हो गए, आपकी ज़ियारत हो गई जी। ज़िक्र ही होता है, वो चाहे एक बंदा हो या 1000 बंदा हो। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है, जिस खुतबे का नाम है खुतबा सल। ये ऐसा खुतबा है कि खुतबा देने वाला कुल्ले ईमान है और सुनने वाला अकेला सलमान है। मलिक साहब मौला आपको सेहत दे। आप ज़हमत करना बेटा, थोड़ा खुश होते रहना, दुआ देते रहना बाबा जी। तो तादाद का कोई मसला ही नहीं है हुसैन के ज़िक्र में। हुसैन वो बेनियाज है जो 72 से भी कहता रहा जिसने जाना है जाओ। हुसैन को इन बंदों की ज़रूरत ही नहीं है, हम सबको मुर्शिद हुसैन की ज़रूरत है। तो आप इतने मुअज़्ज़िज़ीन इस मौसम के बावजूद भी तशरीफ़ फरमा हैं। बात शुरू करते हैं। दिल मेरा ढेर सारा कर रहा है कुछ गुजारिशात करने को। अगर आप मेरे साथ मुस्कुराते रहे तो दिल लगा रहेगा आपके साथ। अल्लाह ने ये जो रिज़्क़ रोटी सब कुछ अल्लाह ने बराबर तकसीम किया है। जो बंदा साल के रोज़े रखता है भूखा वो भी नहीं रहता, जो माह रमज़ान के भी नहीं रखता अल्लाह रिज़्क़ उसका भी बंद नहीं करता। कुछ तो हाँ हूँ करनी पड़ेगी। यानी जो मूसा को पालता रहा भूखा फिरौन भी नहीं मरा। कितना करीम है वो। बंदे कहते हैं कि रोटी नेमत है, आँख नेमत है, अंगूर खजूर नेमत है, होंगी हैं, बंगला कार पराडो नेमत है। अल्लाह रोटी का पूछेगा क़यामत के दिन, चांद सूरज की रोशनी का पूछेगा। ये उसका मेयार ही नहीं है, उसकी शान ही नहीं है कि वो इंसान से रोटी कपड़े का पूछ रहा हो। आप मेरे यहाँ मेहमान बने 10-20 दिन भी रहें तो जाते हुए मैं भी नहीं पूछूंगा कि आपने जो खाया पिया है उसका हिसाब दे। तो जो हिसाब बंदा नहीं लेता अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज की शब की कसम, हदीस के साथ मिंबर पर है, इतने मुअज़्ज़िज़ीन मेरे मोहसिनीन मुझे दुआ देने वाले आप तशरीफ़ फरमा हैं। क़यामत के दिन बंदे फरिश्ते बंदे को पकड़ कर ना अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, उसके नाम अमाल का रजिस्टर रखेंगे। अल्लाह कहेगा जबरील मैं सबको जानता हूँ, क्या फोला फाली करनी, बस ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो ठीक है वरना लानत भेज फेंक जहन्नम। ये हाथ मेरे मौला के सदका में मौला मोहताज ना फरमाए। जो हाथ आप सलामत रहें, सलामत रहें, आप सलामत रहें जहाँ जहाँ आप तशरीफ़ फरमाएं। सबसे बड़ी नेमत
میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر آپ مزہ لیں گے جی. اللہ کہتا ہے آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. شکوہ کر رہا ہے خدا. اللہ کہتا ہے حبیب یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، ہائے ہائے یہ باطل کو مان رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. یہاں بولنا چاہیے تھا. باطل پر ایمان رکھ رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ باطل کی ضد حق ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حق کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا نعمت کا انکار کر رہے ہیں. اور ایک نعمت کا، ایک دو سمجھ سب کو آ رہے ہیں، ویسے بھولے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. بلا بھی لیتے ہو، کچھ لے بھی لیا کرو یار. کچھ بولو گے تو کچھ دیا جائے گا نا جی، ورنہ زبردستی علی کیسے سنایا جائے. باطل کی ضد حق ہے. اللہ نے لفظ حق استعمال نہیں کیا، لفظ نعمت استعمال کیا، چونکہ ہر حق نعمت نہیں ہوتا. وہ پیچھے بیٹھ گئے بولنے والے، تھوڑی سی زحمت ادھر کرتے تو پتہ نہیں کیا کیا سنایا جاتا. جس طرح کہ الموت حق، موت حق ہے نعمت نہیں. والنار، ہاں والنار حق، جہنم حق ہے نعمت نہیں. تو ہر حق نعمت نہ ہوا. اللہ نے لفظ نعمت استعمال کیا ہے کہ باطل پر مان رہے ہیں اور میری نعمت کا انکار کر رہے ہیں. میں نے کہا آخر ڈھونڈنا چاہیے وہ کون سی نعمت ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد مقابلے میں باطل کو مانا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ کوفہ کے منبر پر ایک خطیب ازلی تشریف فرما تھا. آپ کے اور میرے مرشد علی کائنات کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، او دنیا والو، اللہ کی وہ نعمت جسے چھوڑ کے بندوں نے باطل کو مانا وہ میں علی ہوں. یہ ہاتھ محتاج ہوتے میں نے دیکھے نہیں ہیں جو ہاتھ ذکر حسین میں مشہد پہ پھیل جاتے ہیں. زحمت کیجئے، ذرا شرمانہ ختم کریں، ہاتھ بلند کریں. حیدری سلامت رہو، سلامت رہو. آپ کی کیا بات ہے، جو میرے مولا کے نام پہ خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ تو آپ کو ہے نا جی، ہم تو آپ کی نوکری کر رہے ہیں جی. علی ہے اللہ کی نعمت جس کا اللہ نے حساب لینا ہے. انگور کھجور کا نہیں پوچھنے لگا، وہ جتنے دل کرتا ہے کھا. بندہ داد نہ دے نہ تو پتر ہس ضروری پہندے، مسکرا پہندے. یہ سپاٹ چہرے اچھے نہیں ہوتے، وہ بھی ذکر علی میں. یہ جو علی مولا کے فضائل میں ہم آپ سے کہتا ہوں نا کہ مسکرائیں، اس کا اتنا ثواب ہے صرف مسکرانے کا. آپ کے 5ویں مولا تفسیر نور و ثقلین میں فرماتے ہیں جو بندہ میرے داد علی کا نام سن کے کچھ بھی نہ کرے، صرف لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. تو آپ بچوں کو میں زحمت دیتا رہتا ہوں. بادشاہ یہ ہاتھ حیدری، پھر بھی آپ بکھرے ہوئے ہیں، ابھی بھی میرا دل لگا نہیں. آپ چلو اکٹھے ہو گئے ہیں، چلو مہربانی آپ کی. علی، ولایت علی نعمت الہی ہے. آپ کے چھٹے مولا کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے زیادہ رزق دیتا ہے. فرمایا بے شک دیتا ہے. اس نے کہا مولا ہم آپ کے حبدار ہیں، روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں، لقمے گن گن کے کھاتے ہیں. آپ کے دشمنوں کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، معاذ اللہ اللہ ان پہ زیادہ رزق دے رہا ہے. جلال میں آ گیا آپ کے صادق امام، فرماتے ہیں تو ہیرے جواہرات کو رزق کہتا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا مولا کیا ہے؟ فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے ہیرے جواہرات دے نہ دے اسے علی دیتا ہے، اسے علی دیتا ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو آج کی رات پھیلا ہوا ہے بارگاہ مرتضیٰ اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ میں. میں یوں آپ کے قریب آتا جا رہا ہوں، جس کا آج دن اور رات منا رہے ہو سرکار مجتبیٰ شہنشاہ کا، اسی مولا کا میں نے فرمان ملک صاحب پڑھا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ بندہ اڑ جائے یا سر حسن مولا کے سجدے میں رکھے اور آخری سانس تک اٹھا ہی نہ سکے. لیکن بندے بشر ہیں، یہ بھوک شوک لگ جائے گی، اگر نہ ہوتی تو پتہ نہیں سر اٹھاتا ہی نہ. حسن مولا فرماتے ہیں پوری دنیا
اگر میرے بابا علی کو ماننا چھوڑ بھی دے تو میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ فرماتے میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. اونچا بولنا پڑے گا، تھوڑا سا دل لگانا پڑے گا. آپ نے مہربانی فرما رہے ہیں. ہاتھ بلند کر کے جوان حیدری. کتنا بکھرا ہوا ماحول برکت میں بدل گیا ہے. حسن علی کا شہنشاہ بیٹا ہے. خدا خود قرآن میں فرمایا، مولا آفاق آپ کے والد کو شفا عطا فرمائے، خدا قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دھیان ہٹ گیا نا؟ آپ کی مرضی ہوتی ہے نا، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، بھائی آئے ہیں. یعنی یہ تکبرانہ انداز میں اللہ بات کر رہا ہے. یہ فخریہ لہجہ ہے توحید کا. اور یاد رکھو، تکبر، فخر، گھمنڈ اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے. خود آپ کے مرشد علی علیہ السلام نے مسجد قباء کے محراب میں اللہ سے سوال کیا تھا، مالک تو نے اپنی ہر صفت کا مظہر مجھ علی کو بنایا، یہ گھمنڈ والی صفت تو نے اپنے پاس رکھی، یہ مجھے نہ دی. اس کی وجہ آواز قدرت، یا علی گھمنڈ مجھے ہی اچھا لگتا ہے چونکہ میں ہی تو ہوں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے. کیا ہو گیا؟ اب نہیں بولے ہو؟ سجدے پہ اچھا نہیں لگا بات؟ بڑا برا لگتا ہے وہ بندہ جو آل محمد کے فضائل. یار میرے اور تیرے اور علی کے سجدے میں فرق ہے. میرے سجدے پہ اللہ فخر نہیں کرتا، علی کے سجدے پہ فخر کرتا ہے. اسی مسجد قباء میں علی نے سجدہ کیا اور عرش سے اللہ کی آواز آئی، مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ جبریل نے پوچھا کس نے تیری برابری کی؟ اللہ کہتا ہے وہ مائی کا لال کون ہے جو مجھ اللہ کی برابری کرے؟ تو پھر کیوں کہہ رہے ہے مجھ جیسا؟ اللہ کہتا ہے وہ مسجد قباء کے محراب میں دیکھو کہ میں کیسا ہوں، چہرہ بھی میرا ہے، سجدہ بھی میرا ہے. ہاتھ میں گنتا رہتا ہوں، ناراض نہ ہونا. یا علی. جتنی آپ زحمت فرما رہے ہیں آپ کا شکریہ. میں زحمت کہوں گا، ویسے آپ عبادت کر رہے ہیں. علی والے علی کے نام پہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں وہ اللہ ہوں جس نے مارا جل بحرین. پھنس گیا ہوں میں اکیلا، خدا کرے دو چار دوست مل جائیں ملک جی جو مجھے میری مدد کریں. اللہ کہتے ہیں مارا جل بحرین یلتقیان، میں وہ اللہ ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے. یار کیا بات ہے، کیا بات ہے، مل گئے مجھے. یہ بحرین تسنیہ کا صیغہ ہے. میں علم کے شہر میں کھڑا ہوں. تسنیہ برابری پہ بنتا ہے. جس طرح ثقلین دو ہم وزن، ظہرین دو برابر کی نمازیں. نہیں بولو گے خوش تو ہو جاؤ گے. حسنین دو برابر کے حسن. آپ کے جو مولا حسین علیہ السلام کا نام ہے وہ بھی حسن ہے. کس کو سنائیں اگر آپ ہی داد نہیں دیں گے تو؟ حسین علیہ السلام کا نام بھی حسن ہے، اس لیے حسنین ہے، دو برابر کے حسن. یہ تو پھر مدینے والوں نے کہا مولا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے شہزادے سے مخاطب ہیں کہ چھوٹے سے. پھر لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے کریم کربلا کا نام رکھا حسین. اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا، سیکل والے مولوی سے نہیں. اس کا میں ٹھیکیدار نہیں، علماء کا ضامن ہوں. کہ حسین حسن کا اسم مصغر ہے. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. کنجوس لوگ نہیں ہونے چاہیے مجلس میں. بندہ پیسے روپے میں کنجوس ہو، علی علی کرنے میں تو نہ ہو. یار میں جملہ کہوں گا، میرا اللہ کوئی فرشتے بھیج، ہو سکتا ہے ان کا مزاج نہ بنے. پتہ نہیں کتنا بڑا ہے علی کا بڑا بیٹا جس کے سامنے حسین بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. واہ واہ، آپ کو واہ واہ ہے. ہاتھ بلند کر دے ہو جوان حیدری. بکھر کے نہیں بیٹھنا. یہ جانی ہے کہ جہاں قالین ہے وہیں بیٹھ جانا ہے. مجلس کی زینت بنا کرو. آگے آگے تشریف لاتے جائیں. آ جائیں آ جائیں. بار بار اچھا نہیں لگتا میں بلاتے ہوئے آپ کو. لائیو کیمرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ جب سے لائیو آئی ہے کچھ احتیاطیں ضروری ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے ہم منت سنت کر لیتے تھے آپ کی. اب منت مان بھی جائیں بچے تو بڑی مہربانی ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا آپ بھی آگے ہیں.
آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ابھی یہ بھی جگہ خالی، آپ یہیں پہ رہیں، ان کو بچوں سے جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ بھی آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اب بن گیا موڈ آپ کا یار، مزاج بن گیا ہے تو تھوڑی زحمت کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسے نہیں، احسان والی نے ایک بلند صلوات میرے مولا کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ فرمایا میں وہ اللہ ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ بخاری صاحب ایک لفظ ہے قرآن کا اشارہ، اور قرآن علی والے کو اگر سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کس کو آئے گا؟ اس لیے ہاتھ باندھ کے ہدیہ کر رہا ہوں، مالک تو اللہ ہے، تو کن کا مالک ہے، تیری کن میں کیا کیا ہے، دو سمندر ملا دینا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے، فخر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ، بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ کہتے ہیں دونوں سمندر مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا۔ واہ واہ، قرآن سمجھنے والوں کو واہ واہ، ہائے 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 ہائے، دونوں سمندر مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا، مالک پردہ بھی رہا، مل بھی گئے، سمجھ نہیں آ رہی گھمنڈ کس بات کا ہے؟ فرمایا یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے۔ شیعہ تفسیر کا نام ہے مجمع البحرین، اہل سنت بھائیوں کی تفسیر کا نام ہے در منصور، کتابیں دو ہیں روایت ایک ہے۔ حسین کے نانا نے منبر پہ بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت فرمائی کہ میرا اللہ مجھے، میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے، پھیپھڑے سے آواز نکلتی ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو بندہ سر مارتا ہے، جس کا خراب ہے اللہ کرے کسی کا نہ ہو وہ سر مارتا رہے، جس کا جوان بزرگ نہ، جوان اپنے پھیپھڑے سے تام لینا یار۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے، پھر سمندر مل بھی گئے، درمیان میں پردہ بھی رہا، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے۔ ایک بندہ مسجد کے سینٹر میں اٹھا، اس نے بلا تشبیہ سرکار کے سامنے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ذرا ہمارے لیے وضاحت فرمائے، مل بحران، مل حجاب، مل لولو والمرجان، وہ دو سمندر کون ہے؟ جو پردہ ہے وہ کون ہے؟ جو موتی ہے وہ کون ہے؟ مسکرا کے فرماتے سنو، ان علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم وَأَنَا الْحِجَابِ۔ فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے، اور اللہ نے دونوں کے درمیان میں جو پردہ رکھا ہے وہ خود میں مصطفیٰ ہوں۔ میں ہوتا تو یہاں اڑ کے داد دیتا۔ جناب 1400 سال سے مجلس سے سن رہے ہیں لیکن مجلس کو سن کے یاد نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا ایک سمندر کا نام علی، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ، دونوں کے درمیان میں اللہ نے جو پردے کے طور پہ بنا کے رکھا ہے وہ میں خود مصطفیٰ ہوں۔ فرمایا جب بھی ملتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں، جس جگہ بھی ملتے ہیں، جس لمحے بھی ملتے ہیں، جس وقت بھی ملتے ہیں، میں محمد حکم خدا سے دونوں کے درمیان پردے کے طور پر موجود رہتا ہوں۔ جس کو شوق ہے آل محمد جیسا بننے کا، میں تیرا شوق پورا کروں، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، بولو نہ بولو میں منبر پہ بول رہا ہوں، کون سا کام؟ اپنے سسر کو درمیان میں بٹھا پھر باپ بن کے دکھا۔ داد میری کھائی جا رہے ہو، مجھے پڑھتے ہوئے 25 منٹ ہو گیا تو مجھے مزہ نہیں آیا ابھی تک، میں کیمرے میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا ایک سمندر کا نام علی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کیا کریں، جب تم ہماری مدد کرنا چھوڑ دیتے ہو تو پھر ہم وہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے عقیدے کی وکالت کر رہے ہیں سر، کڑی تو پاویں ثابت میں کرنی ہے، ماتم تو کرنا ہے ثابت میں کرنا ہے، تو میں نے واہ واہی نہ کرے، میں تیرا وکالت کر رہا ہوں۔ بندہ بچہ وکیل کو شاباش تو دے دیتا ہے یار۔ مولا لولو والمرجان کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین، میرا حسن لولو ہے، مہربانی اب آپ بول پڑے ہیں، میرا حسین مرجان ہے۔ ایک سوال گونج رہا ہے صدیوں سے کہ امامت نسل حسین میں ہے، نسل حسن میں کیوں نہیں؟ حسن لولو ہے، لولو موتی ہوتا ہے، موتی ایک ہوتا ہے، حسین مرجان ہے، مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں۔ آپ کو وہاں جب بول پڑے ہیں تو گھڑی چل رہی ہے، یہ وقت آپ کا ہے میرا نہیں ہے۔
حسن لولو ہے، موتی، موتی ایک ہوتا ہے. یہ بحث چھوڑنی پڑے گی کہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں. پیدا تیرے میرے جیسے ہوتے ہیں مولوی. کیوں نہیں بولتے ہو یار؟ پتہ نہیں کہاں لاہور کے ہو؟ مجھے لاہور والے تو بڑا خوبصورت سنتے ہیں یار. چلو جو آیا ہے باہر سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. حسن ان کے بارے کیا سوچا جائے گا کہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں؟ یہ بحث ہی حرام ہے، یہ بحث فضول ہے، یہ وقت ضائع کرنے والی بحث ہے. اب میں تجھے دلیل دوں کہ یہ کیسے آتے ہیں. بیٹا اگر آپ چندہ نہیں سنیں گے تو مجھے دکھ لگے گا کہ میں کس قوم کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. بیکھے وال کا مرکزی امام بارگاہ میں کھڑا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں بھی ایک آنکھ والا ہے. آپ داد نہیں دیں گے، دنیا تو سنے گی نا کہ جعفر اپنے عقیدے کی وکالت ٹھیک کر گیا ہے. یہ آپ کے بچے جانتے ہیں کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اللہ نے جلال میں حکم دیا حبیب ان کے دروازے بند کر، بس علی کا کھلا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف 2 دروازے حیدری، صرف 2 دروازے کھلے رہے، ایک نبی کا، دوسرا آپ کے مولا علی کا. 2 جوڑیاں 4 بندے بنتے ہیں. 4 لوگوں نے اعتراض کیا محمد مصطفیٰ کے سامنے. 2 رسول کے چچا بولے، 2 بندے اور بولے. جو دوسرے بندے تھے وہ چپ کر گئے. چچا عباس اور حمزہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ برخوردار ہے علی ہمارا، ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے بند کیوں؟ الحم کی قسم. سرکار فرماتے ہیں چچا جان جس نے علی کا کھولا ہے نا آپ کے بھی اسی نے بند کیے. وقت بھی مک گیا تو دل بھی لگ گیا ہے. نہ میں نے اپنی مرضی سے آپ کے بند کیے ہیں نہ علی کا کھولا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو ہمارا دروازہ بند رہنے دیں، ایک مسجد کی دیوار میں روشن دان رکھ لیں تاکہ اللہ کے گھر کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں آئے. چچا جان بالکل نہیں. انہوں نے کہا علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان تک کی اجازت نہیں. قبر میں جانا ہے یار، یہ حق ہے. جاتے ہی علی شہنشاہ سے ملاقات ہو جانی ہے. میں گواہی دوں گا علی کے سامنے آپ کی کہ مولا 28 صفر کی شب تھی، آپ کے بیٹے کی مجلس تھی اور آپ کے نوکروں نے مجھے قیمت دی تھی. یہ گواہی دوں گا. نہیں بولو گے تو شکایت نہیں لگاؤں گا، یا اس پہ مطمئن رہیں آپ. علی والے کی شکایت میں کیوں لگاؤں؟ بولو گے تو گواہی دوں گا. برادران اہل سنت کے اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتے ہیں. قبلہ امام غزالی. میں نے $1 دے کر قم مقدس سے کتاب خریدی تھی 1 سطر کے لیے. اس نے سطر نہیں لکھی، اس نے عرش اٹھا کے مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے دونوں چچاؤں نے کہا علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان کی سرکار اجازت نہیں. میرے سرکار کے چہرہ رحمت پر سرخی جلال چھا گئی. فرماتے چچا جان میں بات ٹال رہا تھا، اگر آپ سننے پہ باضد ہیں تو پھر سنتے جائیے. مجھے اللہ نے، حدیث کتاب میرے سر پر ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور جس کے بچوں نے نازل ہونا. سبحان اللہ. اب علی والے بولے میرے سامنے. اب آپ نے خریدا ہے مجھے. ایک دفعہ سارے ہاتھ بلند حیدری. آپ کی مودت اور عشق کے کیا کہنے، اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے، ان چمکتی ہوئی پیشانیوں کے کیا کہنے، آپ کے مولا کے کیا کہنے. ہمارے میں اور ان میں یار کیوں نہیں سمجھتا یار. یہ تو روز بچہ بھی پڑھتا ہے منبر پہ. اب یہ عام اتنی بات ہو گئی ہے کہ بچہ بھی پڑھ لیتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ رمضان میں حضرت حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے 15 رمضان کو. اور اللہ کہتا ہے کہ وَأُنزِلُ فِيهِ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو فی رمضان میں نازل کیا. یہ جو فی ہے نا یہ درمیان ہوتا ہے.
بس ایسے سنتے رہیں تو ساری رات ہے پھر کہ 15 دن گزر گئے، 15 رہے، اور جو آیا وہ فی میں صرف حسن آیا ہے۔ کنجوس ہے بندے، شرمیلا بچہ روٹی نہیں مانگتا اپنی سگی ماں سے، مجھے داد دیتا ہے۔ اس کی اماں جو روٹی چھپا چھپا کے رکھتی ہے، میرا شرمیلا ہے وہ نہیں مانگتا۔ بھارت میدان میں بولتے ہیں میرے جوانوں، میدان میں بولنا چاہیے، کبھی علی کے لیے بول بھی پڑنا چاہیے۔ دیکھنا پھر علی کیسے رنگ لگاتا ہے۔ حسن مولا تشریف لائے ہیں رمضان میں، روزے میں۔ میں زبان کاٹ کے دے جاؤں گا، بھیکھے وال کے کتوں کو پھینک دیں، مجھے کہیں کتاب سے ثابت کر کہ اس دن سیدہ نے نماز نہ پڑھی ہو، اس دن حسن کی اماں نے روزہ نہ رکھا ہو۔ اتنی طہارت ہے حسن میں، جو طاہرکم تطہیرہ کا مالک ہے وہ سیدہ بھی، حتیٰ کہ بہت بڑی عزت والی بی بی سے روایت ہے جو صدیقہ کے نام سے مشہور ہے، محمد مصطفیٰ کا حرم ہے، ہم مسلمانوں کی ماں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ظہر کے وقت حسن آیا، عصر کے وقت ماں بھی مصلی پہ تھی، بیٹا بھی مصلی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جس کا پھیپھڑا ہے اونچا بولے حیدری۔ آپ کے مذہب کا بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، 5 لاکھ سے زیادہ کتاب پڑھی ہے مرعشی کی لائبریری میں۔ یہ مخدومہ کا حرم ہے، یہ روڈ کراس کرو سامنے مرعشی کی لائبریری ہے، وہیں پہ ان کی قبر بھی ہے۔ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، کارڈ ملتا ہے لائبریری میں جانے کے لیے، کتاب آنے نہیں دیتے باہر، کوشش بڑی کی کہ فوٹو کاپی بھی مل جائے، پتہ نہیں کیوں نہ مانے، چلو پھر جائیں گے تو منت کر لیں گے۔ مرعشی کہتے ہیں ان کو بعد میں سوچ یہ کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں، پہلے جو اس گھر کے سواریاں ہیں ان آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر، علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد الکفا۔ سونا لگتا ہے علی والا جی، وہ سننا ہی تو بھی میں تینوں سنا سکنا۔ زاد الکفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون، میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری۔ مولوی صاحب علی کو جانور مان لیں تو شجرے بن جاتے ہیں، یہ درمیان والے نہیں بولتے ہیں، درمیان والے تو زیادہ بولنے چاہیے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، حسن سخی کے صدقے میں مانگ رہا ہوں، موڈ نہ بھی ہو تو اب میں مانگ رہا ہوں۔ میں نے 2, 2.5, 4, 5 گھنٹے 180 پہ گاڑی بھگائی ہے جناب کی زیارت کے لیے، حکم کی تعمیل کے لیے، تو اڈے بڑے منہ ویکھن میں نہیں آیا، میں مسکراتے ہوئے چہرے زیارت کرنے آیا ہوں۔ یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، بخاری صاحب اگر خالی بھیجیں گے تو پھر مجھے دکھ بڑا لگے گا۔ محمد فرماتے ہیں کہ یہ جو ریح گھوڑا ہے نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا، اللہ نے ریح گھوڑے سے کہا کن فاکان، تو جس گھر کے گھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح نہیں ہوتے۔ آپ کا اٹھ کے بولنا اعزاز ہو گیا ہے، جیسے ہاتھ بھی نہیں چاہیا انہوں پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ زحمت کیجئے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنے چنے سے 18 منٹ بچ گئے آپ کے میرے جانے کے، باقی ذکر جاری رہے گا۔ آپ جی ہو، میں نوکر ہو گیا سرکار۔ فرمایا حسن لو لو ہے، حسین مرجان ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا ہے علی کا بڑا بیٹا۔ داد ملنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے، مولا کو فرشتے بھیجو، آپ کو اپنے سردار حسن مولا کا واسطہ۔ چلو بیٹھے یہی رہیں میرے سرکار، میرا بھی دل کر رہا ہے جتنا میری محنت ہے اتنی قیمت مجھے، چلو فرشتے ہی واہ واہ کر کے چلے جائیں، غازی سنیں گے باب الحوائج ہیں، بیٹھے آپ رہیں گے کوئی قیمت دے کے چلا جائے گا۔ جب علی مولا تخت خلافت پہ بیٹھے تو علی نے اپنی امامت کا پہلا حکم حسن پہ چلایا، علی حاکم حسن محکوم۔
جب حسین مولا تخت امامت پہ بیٹھے تو انہوں نے اپنا پہلا حکم سجاد مولا پہ چلایا، حسین حاکم سجاد محکوم۔ چلو یوں کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، بول پڑیں۔ واحد سردار ہے حسن جس نے اپنی امامت کا پہلا حکم حاکم پہ چلایا ہے۔ جو پہنچ گئے ہو، آپ کی کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے؟ وہ آپ کے بچوں کو یاد ہے، علی مولا نے فرمایا تھا حسن میرا جنازہ اٹھانا، سامنے ایک اونٹنی سوار ملے گا، نقاب پوش ہوگا، اسے میرے جنازے والی اونٹنی دے دینا، اس سے پوچھنا نہیں کہ تو کون ہے۔ بیٹا سر مارنے والے پیچھے بیٹھتے ہیں، وہ اچھے نہیں لگتے، آگے ایک کلاس ہوتی ہے، ایک کلاس میں بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک کلاس میں بندہ ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر ضرورت پڑتی ہے، ہمارا حق آپ پر زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے ملک جی، دونوں بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، چل پڑے میرے مولا کی مزار کی طرف، سامنے اونٹنی سوار نقاب پوش ملا، اس کے سوارے مہار کی، 7 قدم وہ آگے چلے گئے، 7 قدم حسن مولا پیچھے ہٹے، 14 قدموں کا فاصلہ ہوا، پیچھے مڑ کر فرماتے ہیں اب رک، بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا تجھے بابا نے کہا نہیں تھا پوچھنا نہیں؟ فرمایا میں نے تعمیل کر لی ہے، 7 قدم تو آگے چلا گیا، 7 قدم میں پیچھے ہٹ گیا، اور یاد رکھ وہ میرے بابا کی امامت کا ظاہراً آخری حکم تھا، یہ میری امامت کا پہلا حکم ہے۔ نقاب جو ہٹایا تو سامنے علی کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ آپ تو ہاتھ اٹھا لو، دل کر رہے حیدری۔ صحیح، آپ کے کیا کہنے سر، آپ کے کیا کہنے؟ اور جب بابا کے بعد میرے بادشاہ منبر خلافت پر تشریف فرما ہوئے حسن مولا، تو میرے مولا کا ایک درباری شاعر تھا، اس نے میرے مولا کو دیکھ کر کہا مولا پہلے آپ تارا تھے، آج چاند ہو گئے، پہلے چاند تھے، آج سورج ہو گئے۔ حسن مولا کے ذکر میں خوش ہونے سے رزق بڑھتا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، بڑھانا چاہیں یا نہ بڑھانا چاہیں یہ آپ کے بس میں ہے، باقی 2 ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پہلے تارا تھے آج چاند ہو گئے، پہلے چاند تھے آج سورج ہو گئے، جلال میں آ گئے میرے بادشاہ۔ فرماتے یہ تو میری تعریف کر رہے، اس کا مطلب ہے پہلے میرا مقام کم تھا، جو آج میرا مقام بڑھ گیا ہے۔ فرمایا یہ خلافت کی وجہ سے میرا مقام نہیں بڑھا، سجدے کرے خلافت جسے حسن نے قبول کیا ہے۔ ادھر والے بھی تھوڑی زحمت کیجئے، خوش ہو جانا، مولا آپ کے رزق میں برکت دے، عزت میں برکت دے، صحت سلامتی عطا فرمائے، میں تو دعا دے ہی رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے جناب۔ 3 جملے کہے میرے بادشاہ حسن نے جو میرے مولا کے افتخاریہ جملے ہیں، فخریہ جملے ہیں، وہ میں خود کو داد دوں گا یا 2-4 جو دوست مل گئے، نہیں تو پھر سب کو دعائی دے رہے ہیں۔ حسن فرماتے ہیں میرے لیے یہ فخر نہیں کہ میری بیعت ہو رہی ہے، میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، فرمایا ہم ازل سے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جب یہ کچھ نہ تھا ہم تھے، بس وہ تھا اور ہم تھے۔ اللہ اکبر، آپ کے کیا کہنے جو مسلسل بول رہے ہیں، جو سرکار نے جملے کہیں وہ خرید لینا، باقی خیر داد آپ بڑی دے رہے ہیں جی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے جدی فی قلب من لا قلب لہو و ابی وجہ من لا وجہ لہو و امی حجاب من لا حجاب لہو۔ فرمایا میرے لیے فخر یہ ہے کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَبِي وَجْهٌ مَنْ لَا وَجْهَ لَهُ، میرا بابا اس کا چہرہ ہے۔ تھوڑا ہاتھ اٹھا لیں بھائی جان، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو زحمت دے رہا ہوں میں، جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں۔ سادات عظام تشریف فرما ہے، عزاداران حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ بار بار ہم آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کے نوکر، ہم آپ کے نوکر، ہم آپ کے نوکر، تسی پکے ہی ہو گئے ہو کہ نوکر نے انہوں داد دے ویے تے بھامے نہ دے ویے، انہوں پیسے جو دینے انہوں نے داد کا دی دے ویے۔ جناب اپنی جیب میں پیسے رکھ، مجھے داد دے، مجھے آج کی مجلس کی فیس نہ دے۔ حسن فرماتے ہیں وہ امی حجاب من لا حجاب لہو، فرمایا میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا پردہ ہی کوئی نہیں۔ جیو اب بولا ہے بھیکھے وال میرے ساتھ،
اب میری تھکاوٹ اتری آپ کے سامنے آ کے. ایک دفعہ تو زحمت کریں, ہاتھ جوان حیدری. فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں, میرا بابا اس کا چہرہ ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اللہ نے علی کو وجہ اللہ بنا کے بھیجا ہے. مالک جو چیز تو رکھتا ہی نہیں وہ علی کو دے کے بھیج دی. اللہ کہتے تیرا امتحان لے رہا ہوں جو ہر وقت میرے عشق میں ہو کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں. میں نے علی سے کہا ذرا میرا چہرہ لے کر جا, میں ذرا اپنے عاشقوں کو دیکھوں تو صحیح, تجھے میرا چہرہ سمجھ کے جھکتا کون ہے؟ عمران کا بیٹا سمجھ کے بھونکتا کون ہے؟ تیرے بال بالکل ٹھیک رہن گے تو بول پویں گا. تو خدا دی قسم میں جڑا سٹائل بنا کے بیٹھے اور اچھا ہو جائے گا, چہرے پہ رونق آ جائے گی. قیامت کے دن میں منظر نہ دکھاؤں اللہ کی بارگاہ میں, ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے اور میں کہوں گا وہ دیکھو ہو رہا ہے. ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس کے چہرے پر نہ گوشت نہ خون نہ چمڑا نہ کھال, ہڈیاں ہوں گی. وہ عرش کا پایا پکڑ کے کہے گا مالک دنیا میں تو بڑا حسین تھا, میں میرے حسن کے چرچے تھے, آج میرا حسن کدھر گیا؟ عرش سے آواز آئے گی لعنت ڈالوں تیرے حسن پر, تو نے دنیا میں میرے چہرے کی عزت ہی نہیں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. راضی ہو گئے بادشاہ؟ تھوڑا حکم دی تعمیل ہو گئی جی. ایک باری ہاتھ سارے دو تھوڑے اچھے, حیدری. علی ہے وجہ اللہ. اللہ کہتے ہیں وَمَا لِأَحْدٍ عِنْدَ, علی وجہ اللہ ہے, یہ ذہن رہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحْدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, سورۃ واللیل کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں جس کو بھی جو کچھ دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. مولا وجہ اللہ کے صدقے میں آپ کی عزتوں میں, رزق میں, صحت میں اضافہ فرمائے. بانیان کے رزق عزت میں مولا اضافہ فرمائے. حسن فرماتے میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں, میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا پردہ ہی کوئی نہیں, میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی کوئی نہیں. حسن کا تقابل کسی سے کیا؟ ایسے خام خواہ سوشل میڈیا پہ مولوی چیخ رہے ہیں حسن کے دن جیسے آتے ہیں, اتنے اتنے محراب ہیں, ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں, دین والی شکل ہے, لوگ گمراہ کر رہے ہو. حسن نے صلح کر لی, حسن نے صلح کر لی, حسن نے صلح کر لی. حسن نے صلح کی نہیں, حسن سے صلح کی گئی. سر مارنے والا شیعہ نہیں ہوتا ہے, میں میک پہ کہہ رہا ہوں تو سر مار رہا ہے. حسین نے بھی جنگ کی نہیں, حسین سے جنگ کی گئی. حسین سے بیعت مانگی, حسین میدان میں آ گئے. حسن سے حکومت مانگی, کہنا لے جا. اگر حسن سے بھی بیعت مانگی جاتی تو کربلا کا واقعہ پہلے ہو جاتا. یہ پکی بات ہے. جو بندے علی کی تلوار سے نہیں ڈرے تھے وہ حسن کی چپ سے ڈر گئے. اونچا بولنے میں زحمت ہوتی ہے آپ کو, وہ خاموشی سے ڈر گئے. فرماتے ہیں جی یار کیا کریں, کس کس زخم پہ پھا رکھیں. حسن نے شادیاں بہت کی, اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا, حسن نے بڑی شادیاں کی اور معاذ اللہ طلاقیں دیں طلاقیں دیں طلاقیں دیں. یہ میرے بادشاہ پر الزام نہ لگا بدتمیز, حسن نے جودہ جیسی کمینی عورت کو طلاق نہیں دی. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ معافی مانگے حسن مولا سے. واہ 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 واہ, ہاتھ اچھے حیدری. آباد و شاد رہو. آپ کے کیا کہنے, اس محبت کے کیا کہنے, اس جذبہ عشق مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے کیا کہنے. میں پھر کہہ دیتا ہوں, تو جس نے اتنی بے حیا عورت کو طلاق نہیں دی,
علی کے بیٹوں میں یہ شیوا نہیں ہے، یہ کریم خاندان ہے، جو پناہ میں آ جائے وہ خود نکلے تو نکلے۔ شام جو تشریف لے کے گئے تھے مولا بھائی بھی وہیں پر تھے، تو سرکار نے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے گئے اور اکیلے گئے۔ یہاں چپ کیوں کر گئے؟ 18 بیٹے تھے علی کے، حسن اکیلے گئے۔ اور بھائی ایک جنگ میں حضرت محمد حنفیہ کو جناب امیر المومنین نے کہا جاؤ حنفیہ حملہ کرو، جنگ صفین میں، تو 40,000 تیر نہ حنفیہ کی طرف کھولے گئے، 40,000 تیر ہے جناب محمد حنفیہ کی طرف۔ علی کا بیٹا تھا، پیچھے نہیں ہٹا، آگے بھی نہیں بڑھا، رک گئے۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں میں نے جو یوں دیکھا تو تیز ہوا کی طرح حسن میرے قریب سے یوں تیروں کو چیرتے ہوئے، اللہ اکبر، یہ تو 5-10 دن پڑھا جائے حسن مولا اور آپ کو سنایا جائے کہ کیا ہے علی کا بیٹا۔ باقی وقت بھی سمٹ گیا، اب کریں تو کریں کہ اگلی مجلس میں بھی جانا ہے، تو میں چھوڑنے کو دل بھی نہیں کر رہا۔ رضا بھی پیچھے سے گھبرا رہا ہوگا، جو کوئی بیچارہ فون تو اسی نے سننے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہے بات وہی سنے گا۔ تو جیسے اب جملہ کہنا ہے جی، بھائی سے لے کر آپ جتنے میرے بڑے بیٹھے ہیں، حسین کے عزادار کا بڑا مقام ہے۔ میں آپ کو کہوں تو آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، منبر لائیو پہ کھڑا ہوں، یہ لفظ ضرور سننا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، سرکار محمد حنفیہ اداس بیٹھے ہیں، امیر المومنین آ گئے، حنفیہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کیوں اداس بیٹھا ہے محمد حنفیہ؟ اس نے کہا مول بادشاہ بابا میں رک گیا، حسن تیروں کو چیرتے ہوئے ہوا کی طرح تیز دشمن پر حملہ کر رہے تھے، علی نے تھپکی نہیں دی بلکہ زور سے کاندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا مایوسی اداسی ہار جیت کی حنفیہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں مد مقابل برابر ہو۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، یہیں پہ میرا، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، ہاتھ نیچے نہ کرنا، یہیں پہ رکھنا۔ علی فرماتے تیرا حسن کے ساتھ کیا مقابلہ، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا۔ اب میرا بیٹا بولا ہے، اب میرا بچہ بولا ہے، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ زحمت کیجئے جوان حیدری، کیا رنگ لگ گیا ہے میرے بادشاہ کی بارگاہ میں، اتنا بڑا بہادر ہے میرا حسن مولا۔ وہ تو پھر نہیں جنگ کی، بس نہیں کی، چپ کیوں کی، جگدہ میں چپ کر گئے ہو۔ تو جیسے شام کے دربار میں پہنچے، اعلان ہو گیا کہ علی کا بیٹا شام آ رہا ہے، حیران ہوگی دنیا، لوگوں چھتوں سے عورتیں بھر گئیں، عورتوں کی وجہ سے چھتیں بھر گئیں، گلیوں میں مرد ہی مرد، میرے مولا کی سواری دربار بازار میں داخل ہوئی، کچھ خوش، کچھ منہ بنا رہے ہیں، کچھ پھول نچھاور کر رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مرحبا کہہ رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی پاد قدموں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی قریب آ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ تو وہاں بازار میں نا 2 بندے بیٹھے تھے، ایک آنکھوں سے نابینا تھا، ایک ٹانگوں سے معذور تھا۔ تو میرے مولا نے آ کر نا دونوں کے درمیان میں اپنا عصا زمین پہ زمین پہ گرایا۔ وہ جو معذور تھا وہ کہتا ہے کاش میری ٹانگیں ہوتی، میں عصا اٹھا کر علی کے بیٹے کو پیش کرتا۔ اندھا کہتا ہے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں علی کے بیٹے کی زیارت کرتا۔ میرے مولا نے اپنے سواری پہ بیٹھے بیٹھے وہ جو ٹانگوں سے معذور تھا اسے کہا اٹھ، عصا پکڑا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا بادشاہ میری ٹانگوں سے معذور ہو، فرمایا میں حکم دے رہا ہوں اٹھ۔ وہ اٹھا، یوں دیکھا تو ٹانگیں تھی، عصا پکڑا کر مولا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار فرماتے ہیں تو آ گیا پر ہے کنجوس۔ مولا میں نے کیا کیا؟ فرمایا یہ عصا اس کی آنکھوں پہ نہیں لگایا۔ ہائے ہائے، دونوں ٹھیک ہو گئے۔ دربار کے قریب میرے بادشاہ کی سواری پہنچی، سواری سے زمین پر تشریف لائے علی کے پاک بیٹے۔ تو جو ان کے بڑا تھا اس نے کہا کہ یہ جو دربار کا پردہ ہے یہ نہ ہٹانا، چونکہ یہ جھک کے خود اٹھائے گا حسن، چونکہ یہ آل محمد کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، تو آج میں کہوں گا وہ دیکھو میرے سامنے جھکا ہوا ہے، تو یہ میں ذرا دنیا کو بتاؤں گا۔ جیسے میرے مولا چلتے ہیں خرامہ خرامہ،
دربار کے دروازے کے قریب ہے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا اگر آج نہ چلی پھر قیامت تک تو نہ چلی۔ فر سے ہوا آئی، اڑا پردہ، سرکار سیدھے تشریف لے گئے۔ اس نے کہا تھا کوئی اس کا استقبال نہ کرے، سب سے پہلے وہی اٹھا، اے دو۔ میرے مولا اپنی مسند پہ تشریف فرما ہو گئے۔ جو جگہ میرے بادشاہ کو پسند آئی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، جہاں بھی بیٹھ جائیں یہ ان کی شان ہے، وہی عرش ہے، وہی ان کا منبر ہے، وہی تخت ہے ان کا۔ شہنشاہ جو ہوئے، ڈھیر ساری باتیں ہیں، تو ان میں سے ایک بندہ بولا دوسرے سے، کہتے یہ جو آیا ہے نا حسن، اس کے باپ نے پوری زندگی مسلح پہ گزار دی ہے، ٹانکے لگا لگا کے علی ابا کو پہنتے تھے، جوتی کو بھی ٹانکے لگا کے پہنتے تھے، غریبی میں گزاری اس کے باپ نے، اب ان کو کیا پتا علی کیا ہے۔ تو اپنے باپ داداؤں کی عمارتوں کے قصے بیان کرو، یہ سنے گا حسن عمارتیں ہمارے باپ داداؤں کی تو چپ کر جائے گا، احساس کمتری میں بول بھی نہیں سکے گا۔ 500 یا 900 بندہ تھا دربار میں، ایک بندہ اٹھا، میرے باپ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا تیرے باپ کو؟ میرے باپ کی اتنی بھیڑیں تھیں، اتنے اونٹ تھے، اتنے ہیرے تھے، اتنے جواہرات تھے، اتنا سونا تھا، اتنی چاندی تھی، اتنی تجارت تھی۔ وہ چپ ہوا، دوسرا بولا، وہ چپ ہوا، تیسرا بولا، وہ چپ ہوا، 5واں 10واں 20واں 100واں 200 300 400 500 900 بندہ اپنے باپ دادا کی جب عمارتیں بیان کر چکا، اٹھا جلال کے عالم میں علی کا بیٹا، ان 900 بندے کو دیکھ کر کہتے میں حسن بھرے دربار میں اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک اپنی ہر ماں کا کردار تمہارے دربار میں بلند آواز میں بتاتا۔ یہ ہاتھ نہیں، یہ کشکول ہے، تھوڑا اٹھانا، تھوڑا زحمت کرنا، تھوڑا زحمت کرنا، جملہ آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ نیچے نہیں کرنے یار، نہیں کرنے ابھی، پورے اٹھاؤ تاکہ جملہ میرا دل پہ اتر جائے۔ فرماتے ہیں میں اپنی ہر ماں کا کردار اونچی آواز میں بتاتا ہوں، تم اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی زحمت کرنا جوان، حیدری۔ 900 بندے کو چیلنج کیا ہے، 1 2 اباسیہ نہ مار پتو رہے، ذرا داد ساتھ دے، خوش ہو، فریش ہو جا۔ ڈھیر سارے واقعے اس دربار کے۔ تو ایک بندہ اٹھا، میرے مولا نے وہاں خطبہ دیا ہے، پورا خطبہ سکتہ ہو گیا، علی کا بیٹا بول رہا ہے، لسان اللہ زبان سے بول رہا ہے، ید اللہ ہاتھوں کا اشارہ کر رہا ہے۔ اب جو مولا فرماتے ہیں مجھے دیکھو، میں حسن ابن علی ہوں، میں خلیفۃ اللہ بھی ہوں، میں خلیفہ مصطفیٰ بھی ہوں، میں خلیفہ مرتضیٰ بھی ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں، میں ولی العصر ہوں، میں امام کا وقت ہوں، میں وقت کا امام ہوں۔ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، میں مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں، جنوب کو شمال کر دوں، یمن کو شام بنا دوں، شام کو یمن بنا دوں۔ ابھی بھی چوپ بیٹھے ہو، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ وہ ایک بد نصیب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بد نصیب اسے کہوں میں، اس نے کہا تیرا باپ بھی ایسے باتیں کرتا تھا، کبھی شام بھی یمن ہوا، کبھی یمن بھی شام بنا، کبھی مرد بھی عورت بنا، کبھی عورت بھی مرد بنی۔ اگون پڑھا، میرے مولا اسے دیکھ کر کہتے ہیں اچھا تجھے عورت ہوتے ہوئے یا مردوں میں کھڑے شرم نہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو صحت دے، زندگی دے، میرے بزرگ جوان بچے سارے۔ ادھر والے علی کا نام ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی سارے، یہ پوری کی پوری لائن نہیں بولی ابھی تک، آپ کی عبادت کے لیے کہہ رہا ہوں، حیدری۔ اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے تو بات کسی اور انداز سے کرتے، منبر کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ مولانا فرمایا تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں میں کھڑے شرم نہیں آتی؟ اس نے اپنے اوپر نہ یوں غور کیا، ماشاءاللہ پگڑی پگڑی نہ رہی، اوڑھنی بن گئی، خوش ہو جاؤ، دوپٹہ ہو گیا،
اب وہ شرما کے نکلی، اچھا خاصا آیا تھا، اچھی خاصی ہو کے گئی۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جملہ مجھے میری نسل سے پیارا ہے، مجھ سے میرا بیٹا کوئی مانگے تو میں کہوں گا لے جا۔ حسن کا یہ جملہ نہ دوں حدیث کسا کی قسم، جیسے یہ چلنے لگی نا، پیچھے سے میرے بادشاہ نے آواز دی، خوشخبری سنتا جا، تجھے عورت بنا دیا ہے، گھر بیٹھے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے۔ جملے کیا تھے میرے مولا کے؟ یمن کو شام، شام کو یمن، مرد کو عورت، عورت کو مرد، ایک ہی جملے میں دونوں کام ہو گئے۔ مرد شام کا تھا، عورت یمن کی تھی، یمن شام ہو گیا، شام یمن ہو گیا، مرد عورت ہو گیا، عورت مرد ہو گئی، میکا سسرال ہو گیا۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 10 دن گزرے، وہ سارے اسی بد نصیب کو لے کر، آپ کی کیا بات ہے، کپڑوں میں گلے میں کپڑے ڈال کے، منت سماجت کے لہجے میں ہاتھ باندھ کے آپ کے بادشاہ حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولا آپ کریم ہیں، آپ کا بابا، آپ کا نانا، آپ کا دادا، آپ کی اماں، آپ کی دادی، یہ کریم خاندان ہے۔ پورا پنڈال میں کہتا نہیں اٹھ کے بولے، اٹھ کے بولنے والا جملہ ہی عام ہو گیا ہے۔ اب ہر بندہ کہہ دے تو اڑی تک کی نہیں پہندی، تک پڑے نہ پڑے، ویسے اڑ بھی جاؤ تو داد تھوڑی ہے۔ جملہ یہاں تک آ گیا، میں چھپا نہیں سکتا، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے۔ حسن مولا کے جملے ہیں، مولا اسے معافی دو، سرکار فرماتے معافی ملے گی لیکن کچھ عرصے کے بعد۔ مولا عرصہ کیسے؟ فرمایا ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے، ہاتھ نیچے نہیں کرنے آپ نے، جو نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی، وہ ہوگا مخنث، جو شام کی گلیوں میں ناچ ناچ کے دنیا کو بتائے گا خبردار علی کے بیٹوں سے مذاق نہ کرنا۔ کیا ہے بطول کا یہ بیٹا، اللہ اکبر۔ آباد و شاد رہو بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسن کے دسترخوان کے صدقہ میں مولا آپ کے برکت عطا فرمائے، قسم سے دل سے دعا دے رہا ہوں، آمین کہنا آپ پر واجب ہے، یہ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آئیے 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 جناب، آپ کے انتظار میں تھے سرکار۔ جناب بھائی حاجی علم عباس بھٹی صاحب، مولا صحت سلامتی عطا فرمائے، ہر شر سے مولا امان عطا فرمائے، مولا اسی طرح ذکر کرتے رہیں اور ہم ان سے سنتے رہیں۔ 71 تیر لگے تھے حسن کے جنازے پر، ایک سطر پڑھنی ہے، وہ بھی شب شہادت کی نہ ہوتی تو میں یہی ممبر چھوڑ دیتا، بھائی کے حوالے ممبر کر لیتا۔ کیا کریں، عجیب مقدر ہیں علی کی بیٹی کے، ایک کا چہلم کر کے بیٹھی ہے، دوسرے کا جنازہ تیار ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہے تو جعفر اپنے پتر قربان کر دے دے، میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے۔ یہ ہے سننے کے لیے علی کی مخدومہ بیٹی پردہ داروں میں تشریف فرما ہے۔ فضائل میں بندہ بے توجہی کرے تو امام زمان شاید معافی دے دے، مصائب کی بے توجہی کی مولا معافی نہیں دیتے۔ تھوڑی سی ہے کی زحمت کر لینا، تاکہ ایک سطر ہی میں نے پڑھنی ہے، کوئی زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو۔ پتہ نہیں کتنی غریب ہے علی کی بیٹی۔ میں ایک جملہ کہوں گا اور سادات عزادار اگر ہے اونچی کریں گے تو آپ کی ہے کی وجہ سے بی بی ہمارے لفظوں پہ مہر لگا دیتی ہے۔ یہ تھوڑی غربت ہے بھائی جان، علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی یزید جیسے بغیرت کے شہر میں پورا 1 سال بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی۔ واہ 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 واہ، آپ کا ہاتھ اچھا لگا مجھے جو سر پہ چلا گیا ہے۔ سیدہ کے پرصدا تشریف فرما، اللہ اکبر۔ سید نہیں روون گے تو کون روے گا، عزادار ہے نہیں کرے گا تو کون ہے کرے گا۔ سال کے بعد 3 محمل بچے، 9 یتیم بچے، 12 سید زادیاں میں بچ گئیں۔ 3 محملوں کی مہار پکڑی سجاد علیہ السلام نے۔ ایک جملہ میرے جگر میں چھری ہے، اگر ہے کہ صدا بلند ہو تو، ادھر سے چلی حسین کی 3 بہنیں محملوں کی طرف، یہ ہے حسین مولا کا سر سجاد علیہ السلام کے پاس۔ سجاد کبھی آتی ہوئی پھپھیوں کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ ہے ضرور کرے اجے، پھر بابا کے سر کو دیکھتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں پھپھیوں کو دیکھ کے مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں بابا مبارک کا موسم نہیں، ورنہ میں آپ کو مبارک دیتا۔ وہ سجاد کس بات کی مبارک دیتا؟ کہتے ہیں بابا مبارک نہ دیتا، آپ کی 3 بہنیں آئی تھیں، تینوں واپس جا رہی ہیں۔
بابا میری ایک 4 سال کی معصومہ جی میں تسی ہے پہ کر دیو شالا سارے ہے ان کر لے جس کا ہاتھ آزاد ہے اگر دل کر رہے تو ایک باری ہولے ہولے سیر تے مارو چا ناراض نہ ہوئے جو تو انہوں تکلیف پہ دینا 3 محملوں کی مہار پکڑ کر سجاد علیہ السلام چلنے سے پہلے جناب عالیہ اپنی پاک پھپھی سے پوچھا اماں ایک راستہ سیدھا مدینے جاتا ہے کربلا سے ہو کے آپ کس راستے پہ جانا پسند فرمائیں گی مخدومہ کے بولنے سے پہلے اصغر کی ماں بولی میں نہ کھانو قربان ہو جاؤں تواڈے ہوتے سجاد جی اماں جب سے بہن دفنا کے آیا ہے میں تو ایک دفعہ بھی سکینہ کی قبر پہ نہیں گئی کوئی ایسا راستہ ہے جو میری بیٹی کی مزار کے قریب سے گزرے جناب سیدہ عالیہ نے حکم دیا سجاد ہاں سب سے پہلے معصومہ کی قبر پہ ہم نے جانا ہے علامہ دربندی کہتے ہیں جیسے 3 محمل معصومہ کی قبر پہ رکے کسی بی بی نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا کھڑے محملوں سے علی کی بیٹیاں زمین پہ نازل ہونا شروع ہوئی میں صدقے جامع نہ آتا تو جڑے ہاتھ سرہ تک بھی ٹور گئے 11 سیدزادیاں معصومہ کی قبر کا سلام کر کے دور جا بیٹھی آخر میں جناب سجاد جناب رباب کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بہن کی مزار پہ لے آئے علامہ دربندی کہتے ہیں رباب ایسے سو گئی بیٹی کے ساتھ جیسے مدینے میں بیٹی کے ساتھ سوتی تھی ہے تھوڑی کیوں کر رہے ہو قبر پر بوسہ دے کر کہتی ہے معصومہ آنکھیں کھول تیرے دور لے آئی ہوں معصومہ آنکھیں کھول تیرا برقع لے آئی ہوں معصومہ میں وطن جا رہی ہوں کوئی صغرا کا سلام کوئی چچا عباس کا پیغام کوئی اصغر کا پیغام علامہ دربندی کہتے ہیں اچانک حسین کی بیٹی کی قبر نے ہلنا شروع کیا بی بی یا میں مروں یا یہ سارے ہے کریں سرہانے بیٹھے جناب سجاد نے پوچھا کیوں اداس ہو قبر میں معصومہ وطن جانا چاہتی ہو میں حجت خدا ہوں میں تیری قبر کو بھی وطن لے کے جا سکتا ہوں قبر سے آواز آئی تیرا باقر صدا سلامت رہے مجھے وطن جانے کا شوق نہیں تو اداس کیوں ہے آواز آئی ذرا امامت والی آنکھیں اٹھا کے میرے قبر کے پاؤں کی طرف دیکھ تو صحیح منظر کیا بنا ہوا ہے پتھر کا بندہ تو کوئی نہیں بیٹھے تو ماتمی عزادار ہو جیسے سجاد علیہ السلام نے دیکھا قیامت کا منظر ہے اتنا منظر تھا کہ جناب عالیہ غش کھا کے زمین پہ گری منظر کیا تھا عباس مولا کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے غازی کا کٹا ہوا سر سکینہ کی قبر کے پاؤں پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں ہم معافی مانگنے آئے ہیں بابا پانی لینے گیا تھا پھر واپس نہ آیا آپ کو بغیر کفن کے دفنا کے چل پڑی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین